बड़े लोग अपनी निजी जिंदगी पर या तो कभी बात ही नहीं करते या बहुत कम बात करते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि कायद-ए-आज़म ने 2 शादियां भी की। जिन्ना टिंशिया पेटिट से उम्र में 3 साल छोटे और रतन बाई से 24 साल बड़े थे। मोहम्मद अली जिन्ना और रतन बाई ख्वाजा असनाशिरी बिरादरी में शामिल हो गए। टिंशिया पेटिट खुद डिनशॉ मानेक जी पेटिट के बेटे थे और कायद-ए-आज़म की इस शादी को हिंदुस्तान के चोटी के सियासी रहनुमा की एक हैरान कुन शादी के नाम से भी देखा जाता है। ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर भाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाबे वाला, हर बड़े आदमी की एक निजी जिंदगी होती है, खा किसी भी मर्तबे का हामिल रहा हो, अवामी हो या खवासी। बहरहाल उसके ज़ाहरी मामूलात से हटकर उसकी एक ज़ाती ज़िंदगी होती है जो अमूमन लोगों पर अयां तो नहीं होती, मगर उस शख्सियत के करीबी दोस्त बखूबी वाकिफ रहते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हुसूल पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद में गुजार दी, न दिन देखा न रात, हमेशा मुतहर्रिक रहे। आज तक बहुत कम लोग उनकी निजी ज़िंदगी पर बात करते हैं और आम आदमी को तो कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि उनके महबूब कायद के घरेलू हालात क्या थे और उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी कैसी निभाई। बड़े लोग अपनी निजी ज़िंदगी पर या तो कभी बात ही नहीं करते या बहुत कम बात करते हैं। उनकी निजी ज़िंदगी का अहवाल आम आदमी को कभी उसका इल्म ही नहीं होता। ताहम उनके पास करीबी दोस्त, रफ़ाक़ा या उनके ज़ाती और घरेलू मामलात से जो लोग जुड़े हुए होते हैं, कोई मुलाजिमीन वगैरह, वो ज़रूर इनसे आगाह होते हैं, मगर वो भी कभी इस पर लबकुशाई नहीं करते। हम बहुत तहकीक और रिसर्च के बाद ये वीडियोस आप तक लेके आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कीजिए। और अगर आप यूके, यूएस, कनाडा के रहने वाले हैं तो आप हमें थैंक्स का बटन प्रेस करके भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी अपने निजी मामलात पर बात करना पसंद नहीं करते थे और वो वैसे भी बहुत एक प्राइवेट आदमी थे, खामोश आदमी थे, और इसीलिए उन्होंने निजी मामलात के मुताल्लिक कभी डायरी तक भी नहीं लिखी। वो हर खत का जवाब देना ज़रूरी समझते थे, मगर उन खतूत में भी निजी मामलों के बारे में बहुत कम मालूमात मिलती हैं। ख़ास तौर पर रतन बाई जो कि उनकी दूसरी बीवी थी, उनसे शादी से मुताल्लिक मवाद तो बहुत ही कम दस्तयाब है। हयात कायद के इस अहम जज्बात अंगेज दौर पर चंद कुतुब ही रोशनी डालती हैं जो उनके बाज़ करीबी साथियों ने लिखी हैं। दरअसल ये बात तो सभी जानते हैं कि कायद-ए-आज़म की हमशीरा फातिमा जिन्ना थीं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने भाई के शाना बशाना हुसूल पाकिस्तान के मुश्किल तरीन जिद्दोजहद में हिस्सा लिया, उनका साथ दिया। मगर ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि कायद-ए-आज़म ने 2 शादियां भी की। एक वालिदैन की पसंद से, वो इंग्लिस्तान जाने से पहले, और उनका इंतकाल एक वबा की वजह से हो गया। दूसरी शादी जो उन्होंने की वो उनकी अपनी पसंद की थी और ये दोनों ख़वातीन जो कायद-ए-आज़म के हक़ में आईं, ये उनकी ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गई। उनकी दूसरी अहलिया का नाम रतन बाई अलमारूफ रत्ती बाई था। वो पारसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं, मगर शादी से पहले ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उनका नाम मरियम रख दिया गया। कायद-ए-आज़म की दूसरी शादी के हालात व असबाब क्या हुए, ये भी तारीख का हिस्सा है जिन पर मैं आज बात करना चाहूँगा। और कायद-ए-आज़म की इस शादी को हिंदुस्तान के चोटी के सियासी रहनुमा की एक हैरान कुन शादी के नाम से भी देखा जाता है। रत्ती जिन्ना हिंदुस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बानी पेटिट खानदान के सर डिनशॉ पेटिट की बेटी थीं। डिनशॉ पेटिट खुद डिनशॉ मानेक जी पेटिट के बेटे थे, जिन्होंने बड़े सगीर में पहली कॉटन मिल्स की बुनियाद रखी। पेटिट खानदान कपड़े की सनत में बहुत बड़ा नाम था और बम्बई के अमीर तरीन घरानों में शुमार होता था, बल्कि हिंदुस्तान के अमीर तरीन घरानों में शुमार होता था। वो मजहब के लिहाज से पारसी थे और सर डिनशॉ पारसी बिरादरी के सरबराह माने जाते थे। रत्ती बाई फरवरी सन 1900 को पैदा हुई। कायद-ए-आज़म की अपनी शरीके हयात रत्ती से पहली मुलाकात बम्बई के ओरिएंट क्लब में हुई होगी, ये कयास किया जाता है। कायद-ए-आज़म 1897 में बम्बई में वकालत शुरू कर चुके थे और उनकी अक्सर शामें इसी क्लब में गुजरती थीं, जहां कायद-ए-आज़म के क्लाइंट एक मतमूल पारसी ताजर सर डिनशॉ पेटिट भी आते थे।
جو رتی کے والد تھے۔ بعد میں دونوں کی دوستی ہو گئی اور یوں قائد اعظم ان کے گھر بھی آنے جانے لگے۔ جب رتی نے ہوش سنبھالا تو وہ اسی کلب میں گھڑ سواری کرنے آنے لگیں۔ اس لیے قیاس ہے کہ دونوں کی ملاقاتیں اسی کلب میں یا پہلی ملاقات کم از کم اس کلب میں ہوئی ہوگی۔ قائد اعظم اور رتی نے سن 1913 میں ایک ہی بحری جہاز میں یورپ کا سفر بھی کیا تھا۔ رتی اپنے والدین کے ہمراہ، جو ان کا سمر فرینچ ریویرا تھا، موسم گرما کا جو ان کی چھٹیاں منانے کی جگہ تھی، وہ فرانس کا ایک محل تھا، اور وہ وہاں جا رہی تھیں، جبکہ قائد اعظم اور موتی لال نہرو اسی جہاز میں برطانیہ جا رہے تھے۔ چونکہ رتی سیاسی طور پر متحرک تھیں، اس لیے وہ محمد علی جناح صاحب کی سیاسی بصیرت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ قائد اعظم اپنے دوست جمشید ٹاٹا سے ملنے پیرس گئے تو جمشید ٹاٹا نے ان کی ملاقات اپنی منگیتر سے کروائی، جو کہ رتی کی پھپھو تھیں۔ اس ملاقات میں رتی بھی موجود تھیں۔ اسی ملاقات میں رتی صاحبہ قائد اعظم کی محبت میں مبتلا ہو گئیں۔ کچھ دنوں ملاقاتیں چلتی رہیں اور بالآخر رتی نے اپنے دل کا حال جناح کو بیان کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 16 برس کی تھی۔ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ اتنی کم عمر، دراصل اس زمانے میں پارسی لڑکیوں کی شادی 13-14 برس کی عمر میں کر دی جایا کرتی تھی۔ جب رتی صاحبہ قائد اعظم کی محبت میں مبتلا ہوئیں تو اس وقت ان کی اکثر ہم جماعت لڑکیوں کی شادی پہلے سے ہو چکی تھی۔ رتی کے والد اپنے بچوں کو چھٹیوں میں فرانس بھیج دیا کرتے تھے، فرینچ ریویرا جو ان کا سمر ویکیشن جہاں وہ گزارا کرتے تھے، مگر پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے پٹیٹ خاندان اس سال فرانس نہ جا سکا، تو انہوں نے اپنے موسم گرما کی چھٹیاں گزارنے کے لیے، ان کا ایک گھر تھا دارجلنگ میں، وہ بھی بہت بڑا محل تھا، وہ وہاں چلے گئے جہاں سے ماؤنٹ ایوریسٹ کا نظارہ ملتا تھا۔ ڈنشا پٹیٹ نے اس بار قائد اعظم کو بھی اپنے ساتھ چھٹیاں گزارنے کی دعوت دے دی۔ قائد اعظم اور رتی کی محبت وہیں پروان چڑھی اور یہیں رتی نے قائد اعظم کو شادی کی پیشکش بھی کی۔ ایک روز دارجلنگ کے محل میں بیٹھے بیٹھے قائد اعظم نے سر ڈنشا پٹیٹ سے رتی کا ہاتھ مانگ لیا۔ جناح کا رشتہ مانگنے کا انداز بھی بڑا منطقی تھا۔ انہوں نے سر ڈنشا پٹیٹ سے کچھ یوں بات کی کہ جناب آپ کا بین المذاہب شادیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر ڈنشا پٹیٹ نے جواب دیا کہ ایسی شادیاں اقوام کے درمیان ہم آہنگی کا باعث بنتی ہیں اور ممکن ہے کہ ان سے مذاہب کے درمیان مخاصمت کے خاتمے میں بھی مدد ملے۔ قائد اعظم نے کہا کہ پھر اگر میں آپ سے آپ کی بیٹی رتی کا رشتہ مانگوں تو کیا خیال ہے؟ قائد اعظم کا یہ سوال سر ڈنشا پٹیٹ کے لیے غیر متوقع تھا۔ جناح ڈنشا پٹیٹ سے عمر میں 3 سال چھوٹے اور رتن بائی سے 24 سال بڑے تھے، اس لیے اس ملاقات کے بعد سر ڈنشا اور قائد اعظم کے تعلقات ختم ہو گئے۔ تاہم رتی اور جناح کے درمیان ملاقاتیں جاری رہیں۔ دونوں کے گھروں کے درمیان 1 میل سے بھی کم فاصلہ تھا اور پھر اورینٹ کلب میں بھی ملاقات ہو جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ جب قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر دفتر لکھنؤ گئے تو رتی بھی پیچھے پیچھے آ گئیں۔ دارجلنگ میں رتی اور محمد علی جناح کی شخصیت، عادات و اطوار اور سیاسی فلسفے کا بہت قریب سے جائزہ لینے کا موقع ملا۔ بظاہر سخت گیر، اپنی انا کا اسیر، استقامت اور اولو العزمی کے مجسم تصویر، وجیح اور سرفقت جناح پہلی شادی کے بعد سے تجرد کی زندگی گزار رہے تھے۔ رتی بھائی کو اپنے باطن میں ایک مختلف انسان دکھائی دیے، ایک ایسا انسان جس کی روح نہایت نرم و نازک تھی۔ دارجلنگ کے سبزہ میں محمد علی جناح اور رتی بھائی گھنٹوں گھڑ سواری کرتے رہے اور اسی دوران بالآخر انہوں نے فطرت کے حسین مناظر کے سامنے تمام عمر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس دوران ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ رتی جب 17 برس کی ہوئیں تو ان کی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے تاج محل ہوٹل میں بنائی گئی۔ رتی نے خفیہ طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی تقریب میں مدعو کر لیا اور نہ صرف ہوٹل پہنچنے پر خود استقبال کیا بلکہ انہیں اپنی والدہ اور والد کے ساتھ سٹیج پر بھی بٹھا دیا۔ اس دوران انگریز گلوکار کین میک، آپ اس کو گوگل کر کے دیکھیے گا، ان کا آرکیسٹرا دھنیں بجا رہا تھا اور گانا تھا سو ڈیپ از دا نائٹ۔ اسی دوران رتی نے جناح کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سٹیج پر لے آئی اور بہت ہی بے تکلفی سے اعلان کیا کہ جے اور میں، وہ جے کہتی تھی قائد اعظم کو، جناح کا جے، کہ جے اور میں شادی کرنے جا رہے ہیں۔ سر ڈنشا پٹیٹ بہت غصے میں آ گئے۔ اگلے دن وہ عدالت پہنچ گئے کہ جناح کو میری بیٹی سے شادی کرنے سے روکا جائے۔ اس زمانے میں شادی کی قانونی عمر 18 برس تھی، اسی وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ جناح خیر دارجلنگ سے واپس آئے تو اپنی سیاسی زندگی میں دوبارہ مصروف ہو گئے، لیکن وہ رتن بائی کو نہیں بھولے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ رتن بائی کے والد کو اس شادی کے لیے کس طرح آمادہ کریں۔
سردین شاہ پٹیٹ پارسی تھے اور اس کے سربراہ تھے برادری کے، اور یہ برادری ان دنوں خاص طور پر اپنے مرد اور عورتوں کے دوسرے مذاہب میں رشتے جوڑنے کے سخت خلاف تھی۔ ادھر رتن بائی بھی 17 برس کی ہو چکی تھیں اور انہوں نے اپنے والد کے انکار کے باوجود نہ صرف جنا سے ملنا ترک نہیں کیا تھا، بلکہ اب تو وہ کھلم کھلا ملاقاتیں کیا کرتی تھیں۔ اور پھر رتن پٹیٹ نے بھی اپنے والدین کو مطلع کیا کہ انہوں نے محمد علی جناح سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سر ڈنشا اور لیڈی پٹیٹ اب تک تو اسے صرف محمد علی جناح کا ایک طرفہ معاملہ ہی سمجھ رہے تھے۔ اب جو انہیں معلوم ہوا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، تو انہوں نے پہلے تو رتی کو بتایا کہ ایج ڈفرنس ہے، عمروں کا بہت فرق ہے، پھر مذہب اور رسم و رواج کے فرق کی آڑ لے کر باز رکھنا چاہا، مگر رتن بائی کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ عزم کر چکی تھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ بیٹی چونکہ اکلوتی تھی، پٹیٹ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنے سے کئی گنا بڑے شخص کے ساتھ شادی کرے، اور وہ بھی مسلمان۔ تو وہ جون 1917 کے اواخر میں ایک دن اچانک اپنی بیگم سے مشورہ کیے بغیر جناح کے خلاف درخواست دائر کرنے عدالت پہنچ گئے۔ عدالت میں مقدمہ دائر کرنا سر ڈنشا کی ایک بری عادت تھی۔ وہ چھوٹے موٹے گھریلو تنازعات اور کاروباری مسائل بھی عدالت میں لے جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ برطانوی افسران سے لے کر گھریلو ملازمہ تک وہ سب کو کبھی نہ کبھی عدالت میں لے جا چکے تھے۔ لیکن جناح کے خلاف، جو اس وقت ہندوستان کے اعلیٰ ترین وکیل بن چکے تھے، عدالت میں جانا حیران کن حد تک حماقت تھی۔ سر ڈنشا نے دعویٰ کیا کہ جناح رتی کے باپ کی رضامندی کے بغیر اسے شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ان کی نظر رتی کی جائیداد پر ہے۔ عدالت نے بآسانی یہ اندازہ لگا لیا کہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے۔ تاہم فیصلہ ہوا کہ 20 فروری 1918 تک، یعنی جب تک رتی 18 برس کی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ سر ڈنشا پٹیٹ کا خیال تھا کہ 1 سال تک جناح سے دور رہ کر رتن بائی کا جذبہ محبت سلب پڑ جائے گا، مگر جب انہیں اندازہ ہوا کہ شاید ایسا نہ ہو، تو انہوں نے بالا جناح کو پیغامات بھجوانا شروع کیے کہ اگر آپ سول میرج پر آمادہ ہو جائیں تو ہم آشیرواد دے سکتے ہیں۔ مگر یہ بات جناح کے مزاج کے خلاف تھی۔ وہ مسلمان تھے اور ان کو یہ قانون بھی معلوم تھا کہ سول میرج کے لیے یہ حلف دینا پڑتا ہے کہ فریقین کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ یوں ویسے بھی وہ اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے، اور ایسے کسی حلف پر دستخط کرنا ان کی کانسٹیچوئنسی سے، اپنے آدرشوں سے، اپنے اصولوں سے، اپنے نظریات سے ایک بغاوت کرنا ہوتا، ان کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتا۔ اس لیے قائد اعظم نے انکار کر دیا۔ رتی نے 18 سال عمر ہو جانے کے بعد جب جناح کے ساتھ شادی کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مسلمان ہو جائیں، جس پر رتی تیار ہو گئیں۔ مگر جناح کے سامنے الجھن یہ تھی کہ 1901 میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسماعیلی مسلک کو خیرباد کہنے کے بعد سے وہ کسی مسلک کی چھاپ کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کوئی مسلک کی چھاپ رکھتے تھے۔ 1918 سے پہلے وہ اپنی 3 بہنوں کی شادیاں کر چکے تھے، جن کے لیے انہوں نے اپنے بہنوئیوں کے خاندانوں کی مسلکی وابستگی کی پرواہ نہیں کی تھی کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا اسماعیلی ہیں۔ جناح صاحب کی ایک بہن رحمت بائی کی شادی کلکتہ کے ایک سنی مسلمان قاسم بھائی جمال سے ہوئی تھی۔ دوسری بہن مریم بائی، ان کی شادی بمبئی کے خواجہ اثنا عشری عابدین بھائی پیر بھائی سے، اور تیسری بہن شیریں بائی کی شادی بمبئی کے ایک اسماعیلی تاجر جعفر بھائی سے ہوئی تھی۔ تاہم 1967 میں جب وہ پاکستان آئیں تو انہوں نے اسماعیلی مسلک سے تبدیل ہو کر شیعہ اثنا عشری مسلک اختیار کیا۔ جناح کے اکلوتے بھائی احمد جناح جو ہیں، انہوں نے ایک سوئس عورت ایملی سے شادی کی تھی، تو اس طرح سے ان کو کوئی ایک مسلک کے ساتھ وہ جڑے ہوئے نہیں تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور مسلمان ہی گردانتے تھے۔ اور محمد علی جناح نے 1901 کے بعد ہر مسلکی تفریق سے بالاتر ہو کر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند کیا تھا۔ لیکن اب رتن بائی کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی مسلک کا انتخاب کرنا تھا۔ محمد علی جناح نے اپنے اسماعیلی دوست سر محمد کریم اور سر فضل بھائی کریم بھائی کی وساطت سے سر آغا خان سوئم کی والدہ لیڈی شمس علیشہ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ رتن بائی کو اسماعیلی جماعت میں کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیڈی شمس علیشہ اسماعیلی برادری کی روحانی سرپرست تھیں اور ماتا سلامت کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ یہ وہی لیڈی شمس تھیں جنہوں نے 41 سال قبل جناح کی پیدائش پر ان کا نام محمد علی رکھا تھا۔ تاہم انہوں نے رتن بائی کو اسماعیلی جماعت میں شامل کرنے کی اجازت دینے سے معذرت کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے سلطان محمد شاہ امام ہیں اور جماعت کے معاملات پر انہی کی رائے حتمی ہے۔
لیڈی شمس نے سر آغا خان سے بذریعہ خط بات کی، مگر 17 برس قبل محمد علی جناح کے اسماعیلی عقیدے کو خیر بات کہنے کے فیصلے سے وہ خفا تھے سر آغا خان، اس لیے انہوں نے جوابی خط میں فیصلہ لکھ بھیجا کہ رتن بائی کو کسی بھی صورت اسماعیلی فرقے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈاکٹر سعد خان کے مطابق اب جناح صاحب نے اثنا عشری شیعہ مسلک کے تحت رتن بائی کے قبول اسلام پر غور کیا، اور انہوں نے اپنی بہن مریم پیر بھائی کے داماد رجب علی بھائی ابراہیم باٹلی والا کو ان کے توسط سے خواجہ اثنا عشری جماعت کے سیمیول روڈ بمبئی کی پالا گلی والی مسجد کے امام سے رابطہ کیا، مگر اندیا ملتا ہے کہ شیعہ قیادت بھی تذبذب کا شکار تھی۔ اب جناح کے پاس جو فرقہ پرستی سے ہمیشہ متنفر رہے تھے، سنی علماء سے رجوع کے علاوہ کوئی چارہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دوست عمر صوبانی کے ذریعے سنی عالم دین مولانا نذیر احمد خجندی سے رتن بائی کے قبول اسلام کے لیے باضابطہ رابطہ کیا۔ انہوں نے یہ درخواست بلا تعامل قبول کر لی۔ تو 18 اپریل 1918 کو عمر صوبانی رتن بائی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے تمام اہل خانہ پارسی عقیدے کے ایک سالانہ رسم کے تہوار کے لیے آتش کدے گئے ہوئے تھے۔ رتن بائی عمر صوبانی کی کار میں مولانا نذیر احمد خجندی کی مسجد پہنچی۔ یہ مسجد مولانا ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین نے قائم کی تھی۔ وہاں جناح بھی موجود تھے۔ مولانا خجندی نے رتن بائی کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور ان کا نام مریم رکھ دیا۔ بعد ازاں جب یہ خبر خواجہ اثنا عشری جماعت بمبئی کے سربراہ خان بہادر سیٹھ بچو علی تک پہنچی تو انہوں نے رجب علی ابراہیم کے توسط سے جناح صاحب کو فوری پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے گزشتہ فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے انہیں اور رتن بائی کو خواجہ اثنا عشری جماعت میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اگلی صبح محمد علی جناح اور رتن بائی خواجہ اثنا عشری برادری میں شامل ہو گئے۔ اب 19 اپریل 1918 کو جمعے کا دن تھا اور مقام ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر واقع قائد اعظم محمد علی جناح کا بنگلہ تھا، جس کا کہ نام ساؤتھ کورٹ تھا، جہاں رتن بھائی اور قائد اعظم محمد علی جناح رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ نکاح مولانا حسن نجفی نے اثنا عشری عقائد کے مطابق پڑھایا۔ اس نکاح میں رتن بائی کے وکیل شریعت مدار آقائے حاجی شیخ ابو القاسم نجفی اور قائد اعظم کے وکیل جناب محمد علی خان راجہ صاحب محمود آباد بنے، جبکہ محترم غلام علی، شریف بھائی دیو جی اور عمر صوبانی نے بطور گواہان نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اس نکاح نامے کے مطابق مہر کی رقم مبلغ 1001 روپیہ مقرر ہوئی تھی، 1001 روپیہ، لیکن ٹھہریے، اس کے علاوہ محمد علی جناح نے اپنی دلہن کو 1.25 لاکھ روپے بطور تحفہ پیش کیے تھے اس زمانے میں۔ اس دوران یہ انکشاف ہوا کہ دولہا میاں اپنی بے پناہ مصروفیات میں انگوٹھی خریدنا تو بھول ہی گئے ہیں۔ ایسے میں راجہ صاحب محمود آباد جناح صاحب کی مدد کو آئے اور انہوں نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی جناح صاحب کو دی کہ وہ اسے اپنی دلہن کو پہنا سکیں۔ نکاح کے اگلے ہی روز جناح رتن بائی کے ساتھ ہنی مون منانے لکھنؤ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایک دن راجہ صاحب محمود آباد کے محل نما گھر میں قیام کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رتی 2 دن لگاتار گھر سے غائب رہیں۔ پہلے 18 اپریل کو جناح کے ہمراہ جامع مسجد میں جا کر مذہب تبدیل کرنے کے لیے، اور پھر اگلی شام 19 اپریل کو اپنے والدین کی چوکس نظروں سے بچ کر پیدل ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر جناح کے بنگلے تک گئیں، جہاں جناح ایک مولانا اور درجن گواہوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر رات بھر کے لیے غائب ہو گئیں اور ان کے اپنے خوابگاہ میں نہ ہونے کا کسی کو علم بھی نہ ہوا۔ جب والدین صبح اٹھے تو اخبار کی خبر سے ان کی شادی کے بارے میں ان کو علم ہوا۔ اگلے 2-3 دن ٹائمز آف انڈیا، اسٹیٹس مین، پائنیئر اور سول اینڈ ملٹری گزٹ میں یہ خبر شائع ہوئی۔ 24 اپریل 1918 کے لاہور کے مشہور پیسہ اخبار میں بھی یہ خبر بطور اداریہ شائع ہوئی، جس کا عنوان تھا ایک پارسی بیرونیٹ کا قبول اسلام۔ محمد علی جناح کی شادی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل گئی، خصوصاً بامبے پریزیڈنسی میں جہاں پارسیوں کی اکثریت آباد تھی۔ وہاں اس خبر پر تبصرے عام تھے۔ سر ڈنشا پٹیٹ اس واقعے کے بعد تقریباً خانہ نشین ہو گئے اور کسی سے اس موضوع پر گفتگو کے روادار نہ تھے۔ وہ شدید طیش اور غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنی شکست پر دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جناح نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے تاکہ ان کی دولت حاصل کر سکیں۔ جناح کے لیے یہ بات بہت زیادہ اشتعال کا باعث بنی۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر فخر کیا تھا کہ وہ اپنے بلبوتے پر
لکھپتی بنے تھے۔ اب انہیں اس گھٹیا الزام کا سامنا تھا کہ وہ دولت بٹورنے والے ایک عام سے شخص تھے، ایک معمولی سوچ رکھنے والے شخص تھے۔ رتی کے احساسات جنا سے بھی زیادہ خراب تھے اور بھی مجروح ہوئے۔ عدالت میں جب جج نے جنا سے پوچھا کہ کیا انہوں نے رتی پٹیٹ کو ان کے باپ کے گھر سے اغوا کیا ہے، تو اس سے پہلے کہ جنا کوئی جواب دیتے، رتی جنا کے دفاع میں کھڑی ہو گئی اور بولی، جناب اعلیٰ، مسٹر جنا نے مجھے اغوا نہیں کیا، اصل میں نے انہیں اغوا کیا ہے۔ جنا بھی رتی کی بے خوفی سے حیران رہ گئے اور ان کے چہرے پر وہ نایاب مسکراہٹ چھا گئی جسے رتی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ سر ڈنشا اپنی بیٹی کے الفاظ اور اس کے چہرے کے تاثرات کو کبھی نہیں بھلا پائے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ رتی جب اپنا گھر چھوڑ کے آئیں تو جو لباس انہیں پہنا ہوا تھا اس کے علاوہ اور اپنے پالتو کتوں اور بلیوں کے علاوہ کسی چیز کو ساتھ نہیں لائیں۔ بہرحال قائد اعظم نے اپنا 3 ایکڑ پر محیط ساؤتھ کورٹ اپنی نئی دلہن کے نام کر دیا۔ بعد میں یہ جنا ہاؤس کہلایا اور یہاں بیگم جنا نے بہت سی تقریبات منعقد کی۔ شادی کے شروع کا دور بڑا رومانوی تھا۔ دونوں نے ہندوستان، یورپ اور امریکہ کے اکٹھے سفر کیے۔ رتی جنا کے لیے بہت خوش بخت ثابت ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے اگست 1919 میں انہیں دینا جنا کی شکل میں ایک بیٹی کا خوبصورت تحفہ دیا اور پھر 1926 میں قائد اعظم کا شمار جنوبی ایشیا کے 10 امیر ترین افراد میں کیا جانے لگا۔ جنا کے گھر کو رتی نے کچھ اس طرح سے سجایا کہ وہ بمبئی کے گورنر ہاؤس کے مقابلے کا گھر بن گیا۔ بیگم جنا ہر شام ڈرائیور کو لے کر جنا صاحب کے چیمبر جاتی، جہاں سے وہ اکٹھے گھر واپس آتے۔ کار کی چھت اتار لی جاتی، بیگم صاحبہ اور قائد اعظم گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر تازہ ہوا کا لطف لیتے۔ یہ مسلم کمیونٹی کا پہلا قابل رشک جوڑا تھا جو کھل کر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتا۔ رتی جنا تحریک آزادی کی بھی سرگرم کارکن تھیں اور یہ بھی قائد اعظم سے شادی کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ رتی جنا کو کشمیر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ شادی کے ابتدائی سالوں میں تو قائد اعظم ان کی یہ خواہش پوری نہ کر سکے، تاہم سن 1926 کے موسم گرما میں وہ اپنی بیگم کو لے کر کشمیر گئے۔ جوڑا بمبئی سے دہلی اور پھر لاہور سے ہوتا ہوا راول پنڈی کے فلیش مینز ہوٹل پہنچا، جہاں سے بذریعہ کار یہ جوڑا سری نگر کے لیے روانہ ہوا اور مری کے ہمالین ہوٹل میں دن کا کھانا کھا کر بارہمولہ پہنچا۔ رات وہیں قیام کی۔ اس کے بعد اگلی صبح یہ جوڑا سری نگر کے لیے روانہ ہوا تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ آج 14ویں کی رات ہے، اس لیے رات کا سفر کریں گے۔ چونکہ بیگم صاحبہ نے رومانوی طبیعت پائی تھی، اس لیے قائد اعظم ان کے آگے بے بس ہو گئے۔ جب یہ جوڑا سری نگر پہنچا تو ٹل جھیل میں تیرتے ہوئے مکان نما کشتیاں دیکھ کر بیگم صاحبہ مبہوت ہو گئیں، لیکن رتی نے جو کشتی پسند کی اس میں چند دن کے قیام کے لیے اس کی تزئین و آرائش کے لیے 50,000 روپے خرچ کروا دیے، جو کہ اس زمانے میں اتنی خطیر رقم تھی کہ اس سے کراچی یا لاہور کے پوش علاقوں میں 4, 5, 8 کنال کے بنگلے خریدے جا سکتے تھے۔ بیگم صاحبہ کو سری نگر اتنا پسند آیا کہ قائد اعظم انہیں بمشکل اگلی بار پھر آنے کا وعدہ کر کے واپس لے کر آئے۔ قائد اعظم جب پارلیمانی اجلاسوں میں شرکت کے لیے بمبئی سے دہلی آتے تو بیگم صاحبہ بھی ان کے ہمراہ ہوتی۔ رات کے کھانوں پر ان کی سیاستدانوں سے ملاقات ہوتی، بلکہ قائد اعظم اکثر موتی لال نہرو کی بیٹیوں کو کہا کرتے تھے کہ تمہارے والد بہت کنجوس ہیں، کھانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اور بل میری بیگم کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ بیگم جنا اپنے دور کی انتہائی پرکشش خاتون تھیں۔ لندن میں پکاڈیلی اور بانڈ سٹریٹ میں بیگم صاحبہ اور جنا صاحب جب ساتھ چلتے تو بہت ہی بھلا لگتا۔ نوجوان نواب زادے اور شہزادیاں مڑ مڑ کر اس کپل کو دیکھتی کہ یہ دلکش شخصیات کون ہیں، جبکہ وائسرائے لارڈ ریڈنگ کی اہلیہ نے اپنی سہیلی کو خط لکھا کہ محمد علی جناح زہرانے پر وائسرائے ہاؤس تشریف لائے۔ ان کی آمد کی خاص بات ان کے ہمراہ ان کی انتہائی دلکش بیگم صاحبہ تھیں۔ ہندوستان کی اشرافیہ انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھتی اور رانیاں مہارانیاں پوشاک کے معاملے پر ان سے مشورے لیا کرتی۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ قائد اور بیگم جنا میں ناچاکی ہو گئی، جس کی ابتدا ایک بلی کے گم ہو جانے سے ہوئی۔ ستمبر 1927 میں
قائد اعظم دہلی میں ہونے والی ہندو مسلم کانفرنس کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ دہلی گئے تو ہمیشہ کی طرح ان کی اہلیہ کے ہمراہ ان کے کتے اور بلیاں بھی گئے۔ کانفرنس ناکام ہو گئی تو قائد اعظم بہت پریشان ہوئے۔ وہ جلد ممبئی واپس جانا چاہتے تھے، لیکن اس دوران بیگم صاحبہ کی بلی گم ہو گئی اور بیگم صاحبہ کسی طور بلی کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھیں۔ جب قائد اعظم انہیں قائل کرنے میں ناکام ہو گئے تو انہیں اپنی ساتھی وکیل اور اپنی بہترین دوست سروجنی نائیڈو کو ان کے پاس چھوڑ کر اکیلے بمبئی جانا پڑا۔ سروجنی نائیڈو کو مسز جناح کو قائل کرنے میں مزید 3 روز لگ گئے کہ وہ بلی کی تلاش پولیس کمشنر کو سونپ کر واپس چلی جائیں۔ بعد ازاں مسز جناح کو یہ شکوہ رہنے لگا کہ جناح صاحب ان سے زیادہ اپنے کام پر توجہ دیتے ہیں۔ اس دوران بیگم صاحبہ ناراض ہو کر تاج محل ہوٹل کے سویٹ میں منتقل ہو گئیں، جہاں وہ 88 روز تک مقیم رہیں۔ لیکن جب بیگم صاحبہ اگلے سال شدید علیل ہو گئیں تو قائد اعظم اپنے کام اور سیاست کو نظر انداز کر کے پیرس میں شب و روز ان کی تیمارداری میں بسر کرنے لگے۔ ستمبر 1928 میں جب ان کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تو انہوں نے واپس بمبئی آنے کا فیصلہ کیا۔ مارسیلز فرانس سے واپسی پر، جو کہ ایس ایس راجپوتانہ کے ذریعے بحری جہاز کے ذریعے واپس بمبئی آ رہی تھی، وہاں رستے میں انہوں نے جناح صاحب کو ایک خط لکھا۔ یہ جناح کو لکھا رتی کا آخری خط ہے۔ ایس ایس راجپوتانہ، مارسیلز، 5 اکتوبر 1928۔ میری جان، جو کچھ بھی تم نے کیا اس کا بہت بہت شکریہ۔ اگر میری ذات سے تمہاری محبت کی عادی حصوں نے کبھی چڑچڑا پن یا بے رحمی محسوس کی ہو تو میں تمہیں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں بس 2 چیزوں کی جگہ تھی، بے انتہا نرمی اور بے انتہا درد۔ ایک ایسا درد میری جان جس میں تکلیف نہیں۔ جب کوئی زندگی کی حقیقت، جو کہ بہرحال موت ہے، اس کو اتنے قریب سے دیکھے جتنے قریب سے میں نے دیکھا ہے میری جان، تو زندگی کے صرف خوبصورت اور دلگداز لمحے ہی یاد رہ جاتے ہیں۔ باقی سب دھند کے پرتے میں لپٹا ایک دھندلا سا ادھورا سا افسانہ لگتا ہے۔ مجھے ایک ایسے پھول کے طور پر یاد رکھنا جسے تم نے باغ سے اپنے لیے خود چنا، تاکہ ایسا پھول جسے تم نے پیروں تلے روند ڈالا۔ میری جان، میں نے زندگی میں بہت سی تکلیفیں سہی ہیں کیونکہ میں نے ٹوٹ کے محبت کی ہے، اور میرا کرب میرے عشق جتنا قداور ہے۔ میری جان، مجھے تم سے عشق ہے، مجھے تم سے عشق ہے، اور اگر مجھے تم سے اس درجہ عشق نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہی رہتی۔ جب آپ ایک بے حد حسین گلاب کھلائیں تو اسے کیچڑ میں کیسے گھسیٹ سکتے ہیں؟ آپ اپنے لیے معیار جتنا بلند منتخب کریں، وہاں سے گر جائیں تو پستی کا سفر اتنا ہی طویل اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ میری جان، جیسا عشق میں نے تم سے کیا، ایسا عشق بہت کم مردوں کے نصیب میں آتا ہے۔ میری تم سے بس ایک التجا ہے کہ یہ المیہ جس کا آغاز عشق سے ہوا، اس کا انجام بھی عشق ہو۔ میری جان، شب بخیر اور خدا حافظ، رتی۔ نیچے ایک نوٹ درج ہے کہ میں نے پیرس میں خط لکھا تھا یہ سوچ کر کہ یہاں آ کر پوسٹ کر دوں گی، لیکن یہاں آ کر احساس ہوا کہ نہیں، دل کی گہرائی سے ایک تازہ خط لکھا جائے۔ اور نیچے ان کا انیشل ہے آر۔ یہ جناح کو لکھا رتی کا آخری خط ہے۔ واپسی پر اپنی زندگی کے آخری 4 ماہ وہ اپنے بھائی کے پاس مقیم رہیں۔ قائد اعظم ہر شام ان کی تیمارداری کرنے آتے تھے۔ قائد اعظم کی 52ویں سالگرہ پر 25 دسمبر 1928 کو بیگم صاحبہ نے تاج محل ہوٹل میں ظہرانہ دیا، جس کے بعد قائد اعظم مسلم لیگ کے 20ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے کلکتہ روانہ ہو گئے۔ قائد اعظم کی آخری ملاقات رتن بائی سے 27 جنوری کو ہوئی، جب وہ دہلی روانہ ہو رہے تھے۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ میری طرف سے خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار پر پھول چڑھانا نہ بھولیے گا۔ طویل بیماری کے سبب صرف 29 سال کی عمر میں بیگم جناح اپنی تاریخ پیدائش والے روز ہی 20 فروری 1929 کو ہسپتال میں انتقال کر گئیں۔ قائد اعظم فوری طور پر واپس پہنچے۔ ایم سی چھاگلا لکھتے ہیں کہ اسے 22 فروری کو بمبئی میں مسلم رسومات کے مطابق سپرد خاک کیا گیا۔ جناح اس کے جنازے پہ بت بنا بیٹھا رہا، لیکن جب قبر پر مٹی ڈالنے کا وقت آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تب پہلی بار احساس ہوا کہ جذبات جناح میں بھی پنپتے ہیں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ طالب علمی کے دور میں جناح گلوب لندن میں رومیو کا کردار ادا کرنا چاہتے تھے۔ یہ قدرت کا کیا عجیب کھیل تھا کہ ایک داستان محبت جس کا آغاز
ایک فیری ٹیل، ایک پریوں کی کہانی جیسا تھا، اس کا انجام شیکسپیئر کے ایک ٹریجڈی ڈرامہ، ایک المناک ڈرامے کا سا ہوا۔ دوسری اور آخری مرتبہ جناح تب روئے جب اگست سن 1947 میں پاکستان جانے سے پہلے وہ آخری بار رتی کی قبر پہ گئے۔ جناح اگست سن 1947 کو ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے، لیکن بمبئی میں ایک قبر میں منو مٹی تلے ان کے دل کا ایک ٹکڑا دھڑکتا رہا۔ جناح 11 ستمبر سن 1948 کو انتقال کر گئے اور انہیں سمندر کے دوسرے کنارے کراچی میں دفنا دیا گیا۔ پانی کا پل باندھ کر اس پہ چلتے ہیں، پانی کا پل باندھ کر اس پہ چلتے ہیں، ہم دونوں کے بیچ سمندر قاصد ہے۔ لہریں آج بھی پہرا دینے آتی ہیں، روحیں رات کو اکثر ملتی رہتی ہیں، تیرے سگار کے دھوئیں میں لپٹی میں وہ کم سن پارسی لڑکی، عمر کی حد پر پاؤں رکھ کر کتنا دور نکل آئی تھی۔ مذہب اور تہذیب تمہارے خوابوں سے ترتیب دیے تھے، 8 تہائیاں چند برس کی گرد ہٹا کر دیکھا تو وقت کے پار کا موسم کتنا اچھا ہے، رنگ اور خوشبو ایک دوجے میں گندھے ہوئے ہیں، دل اور رشتے مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں، گرچہ اب یہ کہنا بھی دستور نہیں ہے بمبئی اور کراچی لیکن دور نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو رتی اور جناح کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔